जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान में एक नई बहस चल पड़ी है कि महमूद गज़नवी जो है वो एक लुटेरा था, क्या वो विलन था? पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी जिसको लेकर के जो है वो भारत के अंदर भी बड़े सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारा मीडिया उनका बोल रहा है और पाकिस्तान के जो मिसाइल प्रोग्राम है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं कि जी हम कन्फ्यूज़्ड हैं। बेसिकली ये एटमोलॉजी होती है, ठीक है जी? एटमोलॉजी को समझने की ज़रूरत है कि एंड देन एक एपिस्टेमोलॉजी होती है। देन आपका एक चीज़ होती है उसको हम बोलते हैं साइको लिंग्विस्टिक जो इम्पैक्ट होता है, ठीक है जी? ये ने जो और फिर नोमेनक्लेचर ये बहुत सारी ऐसी टर्में हैं जो हम इस एक्सप्लेन करते हैं। जस्ट मैं आपको थोड़ा-सा बताता चलूँ कि पाकिस्तान के पास जो जितने भी आर्सेनल्स हैं उसमें अल खालिद हो, ज़र्ब हो, ग़ज़ब हो, फ़तेह 2 हो, हमारे मिसाइल या हमारे जो सॉरी ये अ, टैंक्स की बात कर रहा हूँ, गौरी, गज़नवी, अब्दाली, तैमूर, ये सारे के सारे, टीपू, अभी मैं हाल ही में इंटरनेशनल वाटर्स में था, तो वहाँ पे मैं जिस वारशिप में था, उसका नाम टीपू सुल्तान था। तो इसकी ज़ाहिर बात है, ये नोमेनक्लेचर्स हैं कि नाम देने की क्या वजूहात होती हैं और जो ये कम्युनिकेशन है, इसके बड़े मीनिंग होते हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि ये एक बेसिकली साइको लिंग्विस्टिक इम्पैक्ट होता है लिसनर्स के ऊपर, सोचने वालों के ऊपर। अम, और जो स्पेसिफिक हम चॉइसेस लेते हैं, इससे ये होता है कि कई दफ़ा आपकी जो बात है उसका वज़न बढ़ जाता है और कई दफ़ा वज़न कम भी हो जाता है। सो ये जो नोमेनक्लेचर्स हैं पर्टिकुलरली साउथ एशिया के जो स्ट्रेटेजिक आर्सेनल्स हैं जैसे पाकिस्तान या इंडिया के वो बड़े इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है? इंडिया के हवाले से भी देखा जाए तो उन्होंने भी अपने इस तरह के नाम रखे हुए हैं। लेकिन जो साउथ एशिया से बाहर चले जाएँ वो अपने वेपन सिस्टम जो है ना उसको एक बड़े डिफरेंट अंदाज़ से डिफरेंट कोड्स, एक्रोनिम्स इस्तेमाल करते हैं। जैसे जी बी-61 थार्ड इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो साउथ एशिया के अंदर इंडिया, पाकिस्तान के अंदर पर्टिकुलरली अगर पाकिस्तान की मैं आज बात कर रहा हूँ, तो हमारा जो स्ट्रैटेजिक आर्सेनल है ये रिलीजियस, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के इर्द-गिर्द घूमता है। रिलीजियस, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के अंदर घूमता है। और इंडिया और पाकिस्तान के जो नेम्स हैं ये बेसिकली इस चीज़ के इर्द-गिर्द हैं। सो रिलिजन एंड कल्चर आप समझ लें कि बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन आइडेंटिटी इन साउथ एशिया। और हम अपने नाम जो दिए हैं हमने बहुत सारे, वो भी बेसिकली ये पॉलिटिकल और जो हमारी जो मिलिट्री एलीट ने दिए हैं और हमने जो अपने मुल्क का जो स्ट्रेटेजिक पोस्चर डेवलप किया है, वो बेसिकली इन्हीं लाइन्स के ऊपर काम करता है। यही वजह है कि अमेरिकन्स को ये कहना पड़ा जॉन फाइनर को जी कि पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है वो हमारे लिए खतरा है। ठीक है जी। सो ये चीज़ें होती हैं और देन फिर ये है कि आप थार्ड नाम रख लेंगे, बी-61 कोड्स के नाम रख लेंगे, तो किसी को समझ नहीं आनी। मिसाइल जी गज़नवी, जी टीपू। जस्ट मिसाल दे रहा हूँ। जी अल खालिद टैंक, लोगों को पता होगा अच्छा हज़रत खालिद की बात हो रही है, हिस्टोरिकल लेंस है। ठीक है जी। और ये साउथ एशिया के अंदर फिर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स भी हैं। फिर हमारा आपको पता है यहाँ पे टू नेशन थ्योरी की चीज़ें भी थी। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। सो हम जो वॉर है उसको बेसिकली वो जिसे कहते हैं ना होली वॉर करके पेश करते हैं कि हम जो मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस को भी उसी तरह देखते हैं और ये सारी की सारी चीज़ें। मैं आपको अगले दिन भी मैं पाकिस्तान के मीडिया में एक बात कर रहा था। मैंने कहा जी 1947 ऑनवर्ड जो पाकिस्तान की जो फ़ौज का सारे का सारा जो कंपोज़र मिक्स चीज़ें थी ना, वो ये थी कि हम लोग ये फ़ौज के अंदर ट्रेनिंग थी कि भई आपका जो दुश्मन है ना वो एक ही है, इंडिया। लेकिन आफ्टर 9/11 जब फ़ौज को एक नए तरीके से लड़ना पड़ा और वो क्या था, आपको मुसलमानों से लड़ना पड़ गया। ये जो फितना अल खारिज है, जिन्हें हम कहते हैं। इन दहशतगर्द जमातों से जब लड़ना पड़ा तो फ़ौजी को थोड़ी-सी मुश्किल पेश आई। उसने कहा कि यार ये क्या है? हमें तो लड़ना था उसके खिलाफ। ठीक है, जो हमारे जो मज़हब का दुश्मन जो है वो मज़हबी दुश्मन जिसको हमने बनाया है वो कि जी ये हिंदू है, इसको हमने लड़ना है। जो जो व्हिच इज़ अ हिस्ट्री, व्हिच इज़ ट्रुथ एंड फैक्ट जो हमारे सामने आज तक आया है। तो ये मुसलमान से कैसे लड़ना पड़ गया? तो समझ ही नहीं आई। फिर पता चला जी ओहो! फिर सारी की सारी ट्रेनिंग्स हुई, सब कुछ हुआ यार ऐसे-ऐसे करना है। मैं जस्ट आपको ये कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ। ठीक है जी? सो अ, ये हमने सारी की सारी ट्रांसफ़ॉर्मेशन की,
ٹھیک ہے جی، کہ ہاں جی یار یہ فتنہ الخارج ہے، پھر اسلام سے نام ڈھونڈا فتنہ الخارج، کہ یہ خارجی ہیں، یہ فتنہ ہے۔ دیکھیں یہ چیز ہوتی ہے، آپ کیونکہ ہم پاکستان از این اسلامک کنٹری، اسلامک سوسائٹی، یہ ساری چیزیں پھر آپ کو وہ جو لفظ ڈھونڈنے پڑتے ہیں وہ آپ کو اسلامک ہسٹری سے ڈھونڈنے پڑتے ہیں، کلچر، ریلیجن، نیشنل سینٹیمنٹس، ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ چیزیں جو ہیں وہ کرنی پڑتی ہے۔ اب یہ چیز جو ہے obviously it's very interesting۔ اب دیکھیں کہ ہم کلچرل اور ریلیجیس سمبلزم جو ہے اس کو امپورٹنس دیتے ہیں، اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو سائیکولوجیکل ویلیوز ہیں یہ ہمیں اپنے میزائلز کے اندر انڈکٹ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے جی، اور پھر جو ویپن نیمز ہیں یہ رکھنے اس طرح ضروری ہیں، ٹھیک ہے جی، پھر اس سے پرسیپشن شیپ ہوتی ہیں، اوور آل انوائرمنٹ کا آپ بتاتے ہیں، اور پھر جو میڈیا ہے وہ ایک پبلک ڈسکورس کریٹ کرتا ہے، اور اس پبلک ڈسکورس کے ذریعے آپ چیزوں کو آگے لے کے چلتے ہو، اور پھر آرمز ریس وہ مینٹالٹی بھی اگر بنتی ہے تو وہ اسی سینس میں بنتی ہے۔ اب فار ایگزامپل آپ فار ایگزامپل جتنے بھی آپ دیکھیں گے کہ جو انڈیا اور پاکستان جو ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی دس ریجن جو ہے وہ از انسٹیبل وولٹائل ریجن ہے، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہم کرتے رہتے ہیں۔ سو یہ بیسیکلی یہ جو سائیکی ہے نا، سائیکی، یہ اس سائیکی کو امپیکٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہ سائیکی جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے ڈیولپ کرنا۔ سو یہ اسی لیے کلچرل اینڈ ریلیجیس سمبلزم میں آ رہا ہوں اس کے اوپر، جو وہ غزنوی کے اوپر اور وہ سارے کے اوپر میں بات کر رہا ہوں، لیکن میں جسٹ آپ کی بیس بنانا چاہ رہا ہوں، بیس اس سینس میں بنانا چاہ رہا ہوں کہ دس آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو کہ یہ جو نومن کلیچر ہے یا جو سائیکو لنگوسٹک امپیکٹ ہے یہ کتنا ضروری ہے۔ اب پاکستان کی جو میزائلز ہیں، جو نیم ہے میزائل آرسنل جو ہے، وہ جیسے میں نے بتایا کہ ہسٹوریکل جو لیجنڈز ہیں اور جن کے اسلامک ریفرنس ہے اسلامک ہسٹری سے، ٹھیک ہے جی، وہ ہم نے لیا ہے۔ مثال کے طور پہ جی پاکستان کا جو اوفینسو ہے یا جو ڈیفینسو پاسچرز ہے، وہ جو اسلامک ہسٹری میں چیزیں نکلتی ہیں یا جو اس کی لیجیٹمیسی ہے وہ اسلام سے لی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ فار ایگزامپل پاکستان نے جو بہت سارے جو ارلی میزائلز کے نام جو رکھے تھے ان کی بڑی اوفینسو امپلیکیشن تھی، اور اس کی بھی ہسٹوریکل اینڈ ریلیجس ایسوسیشن تھی۔ مثال کے طور پہ حطف جو تھا پاکستان کی ایک میزائل سیریز تھی، اس کا مطلب تھا ڈیتھ، ٹھیک ہے جی، اور یہ جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تلوار تھی، پروفٹ محمد کی ایک تلوار تھی، ٹھیک ہے جی، جو کہ بڑی شارپ تھی، بڑی وہ جسے کہتے ہیں نا تھی، اور وہ جو اس کو ڈرا کیا کہ جی دس از کہ یہ جو پاکستان کی جو ساورینٹی کو وائلیٹ کرے گا اس کو ہم پھر آئرن ہینڈ سے ڈیل کریں گے۔ سو جو حطف ہے، آپ یہ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میزائل سیریز، ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے اس کی ہو گئی۔ پھر ہم نے ایک نام رکھا راد 2007 میں، اس کا مطلب ہے تھنڈر، عربی کے اندر، عربک زبان کے اندر، اور اس میں پھر یہ ہے کہ جو اسلامی کانسیپٹ ہے ڈیوائن پنشمنٹ کا، یہ آپ نے راد سے وہاں ڈیوائن۔ پھر الخالد ٹینک 2000 میں، خالد بن ولید ایک مسلم کمانڈر تھے جو جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہی واز نیور ڈیفیٹڈ ان ہز لائف، اور پھر یہ تاثر دیا گیا جی پاکستان ول بی انڈیفیٹیبل۔ اور اسی طرح میزائل اینڈ ویپن سسٹم نیم جو ہیں وہ آپ دیکھ لیں، جیسے غضب ہے، رات، ٹھیک ہے جی، یہ ایک ہے، یہ 1963 میں بنایا۔ پھر ضرب ہے 2016 میں، پھر ایک اس کا مطلب ہے اسٹرائک کرنا۔ پھر فتح جو ہے وہ کنکر، انزا ایک 1989 میں دیا تھا، ٹو ہٹ ود دا لینس۔ اب یہ چیزیں جسے وہ کہتے ہیں نا، یہ آپ کی اسٹریٹجی میں اوفینسو اسٹریٹجی کو دکھاتے ہیں۔ پھر بہت سے ایسے میزائل سسٹمز ہیں جو بالکل انڈیا سینٹرک اپروچ ہیں، ہماری جو نیوکلیئر اسٹریٹجی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم بات کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی جو اسرٹیونیس ہے یا پاکستان کی جو ایسکلیشن لیڈر ہے، جیسے مثال کے طور پہ غوری، غزنوی، غوری 2003 میں تھا، غزنوی 2004 میں، ابدالی 2005 میں، تیمور ہم نے یہ بنایا 2023 میں۔ یہ انڈیویجول لیڈرز کے نام پہ ہیں جنہوں نے بیسیکلی ہندو رولرز کو میڈیویل انڈیا میں ہرایا تھا۔ اب یہ دیکھیں، اس کی میں نے بتایا ہسٹوریکل، ریلیجس، نیشنلسٹک چیزیں کنیکٹڈ ہے،
ٹھیک ہے جی؟ اور یہ جو ہسٹوریکل کونوٹیشن ہے ان نام کی، یہ دیٹ سجیسٹ ہے کہ ہم جو بڑے ریڈی ہیں جی، کہ ہم نیوکلیر آرسنلز استعمال کر سکتے ہیں جہاں پہ ضرورت ہوگا۔ گو کہ پاکستان جو ہے وہ نو فرسٹ یوز، جسے وہ کہتے ہیں نا وہ کہتے ہیں نا جی انڈیا نو فرسٹ یوز کی بات کرتا ہے، پاکستان تو فرسٹ یوز کی بات کرتا ہے۔ تو ہم تو اس چیز میں ہم ہی ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ ہم نے وہ جو ہوتی ہے نہیں کرنا، اگر ہم کنونشنل میں لڑ پڑیں گے، ٹھیک ہے، تو نیوکلیئر وہ پھر کیا کرنا ہے اس کا، سو لہٰذا کنونشنل کو نیچے رکھیں، نیوکلیئر کو تگڑا کریں، ٹھیک ہے جی۔ نیوکلیئر کو تگڑا کریں گے تو آپ پتہ چل جائے گا جی کہ یہ چیزیں ہیں۔ سو اب یہ جو ٹیپو اور ابدالی جو ہیں، یہ سمجھ لیں کہ ان ادر ورڈز ایک مزید ایک سوچ ہے۔ ٹیپو اور ابدالی جو ہے نا، یہ پاکستان کی جو اسٹریٹجک تھنکنگ ہے اس میں ایک ڈیفینسو پوسچر کو دکھاتے ہیں۔ جو ٹیپو جو تھا وہ ایک مسلم نام تھا، جس نے اپنے فورن انویڈرز کے اگینسٹ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا۔ اس طرح ابابیل جو ہے، وہ بھی ایک اس کی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پروفٹ محمد کی ہسٹری سے ایک اس کی ہے کہ جو ابابیل جو ہے وہ بیسیکلی جو چھوٹے پرندے ہوتے ہیں، انہوں نے کعبہ کو، جو ہماری ہولی پلیس ہے مکہ کے اندر، اس کو پروٹیکٹ کیا تھا جب ایک ہاتھیوں کی ایک آرمی جو ہے وہ وہاں پہ جا رہی تھی۔ سو پاکستان کہتا ہے جی کہ ہم اپنی جو چھوٹی سی ٹیریٹری ہے اس کو ایک بڑے دشمن کے مقابلے میں ڈیفینڈ کریں گے۔ سو ابابیل جو ہے دیٹ ٹیلز کہ جی ہمارے چھوٹے چھوٹے جو وہ جیسے کہتے ہیں نا پرندے جو ہیں، ان کے وہ اس میں کنکریاں تھیں منہ میں، اور انہوں نے پھر وہ ہاتھیوں کو مارا، اینڈ ایک پوری ہسٹری ہے اس کے اوپر۔ سو پاکستان یہ ایک ڈیفینسو پوسچرنگ ہے۔ اگر آپ یہ نام دیکھیں تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ پاکستان کس لینس پہ سوچ رہا ہے۔ سو پاکستان کی یہ جو سوچ ہے، یہ جو نام رکھتے ہیں، یہ بیسیکلی اسٹریٹجک تھاٹ کو بھی ڈکلیئر کرتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ کیا بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جی ہماری کیا ڈیفینسو سٹانس آ گیا، ٹھیک ہے جی، کیا ہم نیوکلیر تھریش ہولڈ کو نیچے کرنا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ سو یہ چیزیں موجود ہیں۔ فار ایگزامپل میں اگر آ جاؤں کہ جی پرتھوی، ٹھیک ہے جی، جو انڈیا نے 1996 میں بنایا، وہ ایک مہاراجہ پرتھوی راج تھے جنہوں نے اپنے اس ہوم لینڈ کو ڈیفینڈ کیا اگینسٹ دا مسلم انویڈر جو کہ شہاب الدین غوری تھے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ انڈیا کی اسٹریٹجک ایمفسس ہے کہ وہ اپنی ٹیریٹری کو ڈیفینڈ کریں گے۔ اسی طرح آکاش جو ہے، ٹھیک ہے جی، یا سگری کا جو ہے، آکاش جو ہے وہ آسمان کو کرتا ہے، سگاری کا جو ہے وہ سی اسکیپ کو کرتا ہے، جس میں یہ ہے کہ ہمیں اپنے وہ سمجھتے ہیں کہ اپنے ایڈورسریز کو ایک اوفینسو اسٹریٹجیز کے ذریعے دیکھنا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ سو یہ نامن کلیچر ہے۔ فار ایگزامپل انڈیا نے جو نام دیے 2021 میں، جس میں اگنی پرائم جو دیا تھا، پھر وہ ایک جسے آپ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک فائر گاڈ اگنی، ٹھیک ہے جی، جو آپ سمجھ لیں کہ انڈیا نے یہ جو کنیکشن اسٹیبلش کیا ہے نیوکلیر کیپیبلٹی اور اس کی جو اینشینٹ ریلیجس ہسٹری ہے یا ہیریٹیج جو ہے اور اس کی جو ڈسٹرکٹیو نیچر ہے، اس کے ساتھ یہ سارا کچھ کیا۔ سو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ کام انڈیا نے کیے ہیں اور یہ کام ہوئے ہیں جو میں جس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہوں۔ سو دس از انٹرسٹنگ تھنگ، یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، ٹھیک ہے جی۔ سو جو بات خواجہ، میں آئی کین گو ٹو آل دیز دا نیمز آف انڈیاز، فار ایگزامپل آسٹرا جو ہے، یا پھر اموگ ہے، پرانیش ہے، رودرم ہے، دنیش ہے، یہ سارے کے سارے جو نام ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر ہم وہ غزوہ ہند پہ آ جائیں یا کھنڈ بھارت پہ آ جائیں، یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو اگر ہم پورا اسٹڈی کریں تو جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، شروع میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ ساری کی ساری دیز آر دا سائیکو لنگوسٹک امپیکٹ ہے اس اسٹیٹ کرافٹ کے اوپر جو ہے، جو آپ کا ہے۔ بہرحال اس میں بھی انٹرسٹنگ چیزیں جو ہیں وہ کرنے والی ہیں اور نظر آ رہی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو اب آج ذرا تھوڑا سا خواجہ صاحب کو ڈسکس کر لیں، ہمارے ڈیفینس منسٹر صاحب کو،
وہ جو بات کر رہے ہیں ایک، اب دیکھیں نا، اب غزنوی کو آپ ڈسکس کرنے شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی، اب افغان طالبان کا اگلے دن میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا جی کہ تم لوگ جو ہے وہ سارے کے سارے جو نام رکھتے ہو، ٹھیک ہے جی، وہ تو سارے وہ ہیں جو ہمارے بندے ہیں۔ پاکستان کا جو وزیر دفاع محمد خواجہ محمد آصف صاحب نے کہا جی کہ محمود غزنوی کو لٹیرا کہا کہ جی وہ لٹیرا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب انڈیا کے اندر بھی بہت سارے لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، کہ بھائی اگر محمود غزنوی لٹیرا ہے تو پھر پاکستان کے نام جو میزائل کا نام ہے وہ غزنوی کے نام پہ کیوں رکھا ہے؟ کیا اس کو تبدیل کیا جائے گا؟ ٹھیک ہے جی، اب وزیر خارجہ نے، وہ ہمارے دفاع صاحب نے یہ بات تو کر دی، لیکن جب میڈیا نے اس کو تھوڑا سا کیا تو اس سوال کا وہ پراپر جواب نہیں دے سکے، ٹھیک ہے جی۔ سو اٹ مینس کہ یہ تھوڑی سی ایسے ایشوز ہیں جہاں پہ یو نیڈ ناٹ ٹو ٹاک، آپ کو ایک وہ تھوڑی سی کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، مثال کے طور پہ محمود غزنوی جو ہے، اس سے پہلے کہا جاتا ہے کہ محمد بن قاسم نے ہندوستان پہ حملہ کیا تھا، لیکن پاکستان نے کسی میزائل کا نام محمد بن قاسم نہیں دیا، ٹھیک ہے جی، کیونکہ محمد بن قاسم کو بھی کچھ ایسے سندھی ہیں، سندھ کے لوگ ہیں جو لٹیرا کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، لیکن ہمارے ڈیفینس منسٹر نے کہا نہیں، محمد بن قاسم لٹیرا نہیں ہے، شاید وہ عرب ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو کیونکہ پاکستان میں آج کل ذرا افغانستان کے حوالے سے تھوڑی ٹف لائن چل رہی ہے، تو انہوں نے اس کو لٹیرا قرار دے دیا۔ سو میرا خیال ہے کہ یہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ اب یہ جو محمود غزنوی ہے، اس کی فوج میں بہت سارے ہندو بھی موجود تھے، ٹھیک ہے، یہ ایک بڑی عجیب قسم کی، دیکھیں ہماری شیئرڈ ہسٹری ہے انڈیا اینڈ پاکستان کی، ٹھیک ہے جی۔ اب محمود غزنوی نے 1026 میں سومنات پہ حملہ کیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ہماری جو ہسٹری ہے، اگر اس کو ہم تھوڑا سا یہ کریدنا شروع کریں نا، ٹھیک ہے جی، تو یہ بڑے سارے ایسے فیکٹس ہیں کہ جس میں ہم سارے خود ہی اکٹھے ہی نہیں ہوتے، ہماری سوچ ہی نہیں بنتی کہ ہم وہ چیزیں نہیں کر رہے جو وہ مطلب ہم وہ کولیکٹیولی سوچ ہی نہیں سکتے جس طرح ہمیں سوچنا چاہیے۔ بہرحال یہ میرا خیال ہے کہ واٹ پاکستان مسٹ انڈرسٹینڈ، اینڈ پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے ان کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ یہ جو بحث ہے نا، یہ غیر ضروری بحث ہے، اس میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جس چیز کو ہمیں کرنا چاہیے وہ سمپل سی ایک چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو اگر وہ سارا اس میں لے جاؤں، ٹھیک ہے جی، کہ ہندو اور مسلمانوں کے اس چکر میں، تو ہماری بحث کہیں اور چلی جائے گی۔ لیکن اب دیکھیں نا، جو غزوہ ہند کا کانسیپٹ ہے کہ بیٹل آف انڈیا، اینڈ انڈیا میں ایک بات ہوتی ہے اکھنڈ بھارت، گریٹر انڈیا، ٹھیک ہے جی، کہ اکھنڈ بھارت جو ہے ول بی اے بارڈر لیس انڈیا، انڈین سب کانٹیننٹ، ٹھیک ہے جی۔ یہ جیسے کہ فار ایگزامپل ابھی بھارت کی جو نئی پارلیمنٹ ہے، اس بلڈنگ میں ایک وہ سمجھ لیں کہ ایک کنٹروورسی جنریٹ ہوئی، اور انڈیا کے وہ آبجیکٹیوز کی پتہ چلے جی کہ وہ بنگلہ دیش، نیپال، پاکستان اور جہاں پہ ایک انٹرنیشنل وہ بارڈر چاہتے ہیں کہ بس انڈیا وہاں پہ ڈومینیٹ کرے۔ سو یہ جو ریلیجس ریفرنس استعمال کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، انڈیا اس میں ظاہری بات ہے اپنی اسٹریٹجک پوزیشننگ کر رہا ہے، اور وہ اپنی جو ڈیوائن نیریٹو ہے، ٹھیک ہے جی، جو وہ اپنی اس میں لے کے آتا ہے وہ اس میں استعمال کرتا ہے، اور ان کی جو نیوکلیر ڈاکٹرین ہے، ٹھیک ہے جی، آپ فار ایگزامپل آپ انڈیا جو اپنے بلسٹک میزائل ڈیفینس میں اور میری ٹائم کیپیبلٹی میں بہت پیسہ ڈالا ہے، اگریسو پوسچر، ٹھیک ہے جی۔ 2019 کے وہ پلوامہ اٹیک کے بعد اینڈ دین پھر آپ دیکھیں جو انڈو پیسفک کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں، انڈیا اپنے آپ کو ایز اے گلوبل پار کے طور پہ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انڈیا کی یہ جو جسے کہتے ہیں نا، وہاں پہ ایز اے اپنے آپ کو ریجنل پار، ایز اے پاکستان اپنے آپ کو مڈ سائز پار کہتا ہے، انڈیا اپنے آپ کو سپر پار یا گریٹ پار جیسے لفظ دیتا ہے۔ اٹس ٹو ارلی ٹو سے دس۔ انڈیا ایون ریجن کے اندر بھی انڈیا کے لیے چیلنجز ہیں، ٹھیک ہے جی، اٹس ناٹ ایزی، ٹھیک ہے جی۔ پاکستان، بنگلہ دیش، دو ایسے ملک ہیں جہاں پہ انڈیا از فیسنگ چیلنجز۔
جو گریٹ پاورز ہوتی ہیں، اسی طرح چائنا جو ہے وہ انڈیا کے حوالے سے چیلنجز فیس کر رہا ہے، لیکن انڈینز جو ہیں وہ چائنیز کو اس طرح نہیں کرتے، پوش نہیں کرتے، یا ان کو ٹف ٹائم نہیں دیتے، یا ان کو وہ سمجھتے ہیں نا آپ جو وہ نہیں دیتے، جو جو ایک ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی. سو دس از واٹ آئی انڈرسٹینڈ. مجھے تو یہی نظر آتا ہے اس میں کہ ہمیں تھوڑا سا اس میں کیئرفل رہنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. ہمارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آئیڈینٹی کرائسس ہے. ٹھیک ہے جی. کئی لوگوں کا یہ ہے کہ جی محمود غزنوی کے بارے میں ڈفرینٹ جو ہیں وہ، آپ دیکھیں نا، ڈیفینس منسٹر ہو، یہ اس طرح کی بات کرے گا تو لوگ کوشچن تو کریں گے. لیکن ظاہری بات ہے انہوں نے شاید کوئی افغانستان کے حوالے سے کوئی بات کی، اور اس وقت کیونکہ پاکستان افغانستان کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، تو یہ چیزیں ہیں. اب غزنوی جن کو نہیں پتا، یہ کہ ہمارا ایک شارٹ رینج جو بلسٹک میزائل ہے، یہ میں نے تصویر بھی لگائی ہے، جو نیوکلیر وار لے کے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ ظاہری بات ہے ہمارا ایک پرائڈ ہے، ہماری ملٹری اسٹرینتھ ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ سمجھتا ہوں میں کہ اس کو تھوڑا سا ون شوڈ بی کیئرفل ان چیزوں کے اندر رہنا چاہیے. وی شوڈ ٹاک مور آن دس. میں نے جسٹ ایک تھوڑی سی آپ کو ایک اینگل بتایا اپنے، یہ غزنوی ولن ہے یا کیا ہے، یا میں نے آپ کو تھوڑا سا ایک وہ جسے کہتے ہیں نا اپسٹمالوجی اور وہ ساری چیزیں بتائی ہیں. اینڈ دین یہ جو نومن کلیچر ہوتا ہے، جیسے فار ایگزامپل کل امت شاہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہمیں نام بدل دینا چاہیے کشمیر کا. ٹھیک ہے جی. وہ نومن کلیچر ہے جی، یہ تو یہاں سے نکلتا ہے، وہ تو وہاں سے نکلتا. جیسے مائی نیم از قمر. ٹھیک ہے. جو قمر جو ہے وہ از این عربک نیم. ٹھیک ہے. وچ مینز مون. اینڈ ہماری جو ہولی بک ہے قرآن، اس میں اللہ پاک نے شمس و قمر کا ذکر کیا، سورج اور چاند کا ذکر کیا ہوا. تو میرا نام ہسٹوریکلی، بٹ میری امی نے میرے، لیٹ می گیو یو یو نو ہینڈ، میرے بات یاد آ گئی. میری والدہ نے didn't have my name because it's a Muslim name or Islamic name or Arabic name. انہوں نے اس کی ایک لاجک وجہ ان کے ذہن میں ایک اور تھی. I won't explain that. تو وہ بیسیکلی ان کے جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا، انہوں نے ایک اور اینگل سے اس کو رکھا تھا. بٹ میں جسٹ آپ کو بتا رہا ہوں، ایک پاکستان کے فارمر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، ان کا نام بھی قمر تھا. ٹھیک ہے جی. سو لیٹس سی. دس واز جسٹ اے پرسپیکٹو. میں نے کہا اس کے اوپر، انڈیا کے اوپر بڑی بات ہو رہی ہے، تو جسٹ گیو اے میسج ٹو آور فرینڈز ان انڈیا اینڈ فرینڈز ابراڈ کہ یہ کیا ہے، اور اس کی جو نومن کلیچرز ہیں، جو سائیکو لنگوسٹک امپیکٹ کیا ہوتا ہے، یا اس کا کیا امپیکٹ ہے. انڈیا نے، میں نے آپ کو بتایا، میں انڈیا کے میزائل کی اس میں ڈیٹیل میں نہیں گیا ڈیلیبریٹلی، میں نے کہا تھوڑا لمبا ہو جائے گا، لیکن دیٹ واز واٹ آئی وانٹیڈ ٹو ایکسپلین.